बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नॉवल एपिसोड नंबर 7। राजकुंदल बीरू जगा रहा था, काले इल्म का एक खतरनाक पीर जिसे डूबते चांद की रात जगाया जाता है। ये अमल किसी खास काम के लिए किया जाता है और इसे करना आसान नहीं होता। चांद डूबता है तो रात के घूर अंधेरे जाग उठते हैं और हंगामा मचाती हुई नापाक रूहें जश्न मनाने निकल पड़ती हैं। संगीन हादसे होते हैं और शैतान को खूब रंगरलियां मनाने का मौका मिल जाता है। फिर जब चांद तुलू होता है तो ये रूहें अंधी हो जाती हैं और इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अमावस की इस रात में राजकुंदल अपने मुठ से काफी फासले पर एक वीरान जगह बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक मुर्दा औरत सजी सजाई पड़ी थी। उसके बदन पर फूलों के गहने थे, चेहरे पर सिंदूर और चंदन के नक्श बंधे हुए थे। अभी कुछ देर पहले उसके खास साथी कुंदन लाल ने उस मुर्दा औरत को राजकुंदल के सामने लाकर रखा था। ये अपनी बस्ती की नहीं है महाराज, हम एक दूसरी बस्ती से इसे लाए हैं। 10 घंटे पहले मरी है। इसके यहाँ संतान हुई थी जिससे ये मर गई। इसके ससुराल वाले इसकी अर्थी बनाकर शमशान लाए तो हम तैयार थे। इसे लकड़ी पर लटाया गया तो आपका वीर इसके नीचे लेटा और फिर उसने इसे उठाकर बिठा दिया। ऐसे भाग्य से लाने वाले के मेल भर पलट कर ना देखा। बस हमारा काम बन गया और अब महाराज पूरी बस्ती में हाहाकार मची हुई है कि गंगूर राम की बहू उठी और भाग गई। बस्ती के लोग लुट लेकर बस्ती की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। सब चले गए थे और अब राजकुंदल भयानक वीराने में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसकी भयानक आवाज फिजा में गूंज रही थी और माहौल पर एक लर्जा हैज कैफियत तारी थी। ऐसे मंजर को बड़े से बड़ा दिल जिगर वाला अगर देख लेता तो उसके दिल की हरकत बंद हो सकती थी। राजकुंदल ने अपना मंत्र खत्म किया और अपनी जगह से उठकर औरत के चेहरे पर फूंक मारी, फिर दोबारा अपनी जगह बैठा और जोर जोर से वही मंत्र पढ़ने लगा। 7 बार उसने इसी तरह मंत्र पढ़ा और औरत के चेहरे पर फूंके मारी। 7वीं बार वो उसके पैरों के पास पालती मार कर बैठ गया। उसकी आंखें औरत के चेहरे पर जमी हुई थी। दफतन ही फिजा में गिड़गिड़ाहट सी हुई और फिर एक भयानक आवाज उभरी जैसे कोई बेरिया गराता है। साथ ही औरत ने आंखें खोली, फिर वो जमीन पर हाथ टिकाए बगैर उठकर बैठी और उसके मुंह से एक गराई हुई मर्दाना आवाज उभरी। मैं जाग गया हूँ, बोल क्या चाहता है। महाकाली के भेरू, मुझे तुझसे सिर्फ एक सवाल करना है। सवाल कर। औरत के हलक से फिर वही भयानक आवाज निकली। बेरू, मुझे एक बच्ची की तलाश है, एक मुसलमान बच्ची की जो कब्र की गहराइयों में अपनी माता के शरीर से जन्म लेकर दोबारा संसार में आ गई। मैं उसकी तलाश में हूँ, मुझे बता कि वो बच्ची कहाँ है। औरत की आंखें खुली हुई थी और जो एक जानदार इंसान की आंखें ही मालूम होती थी वो रंग बदलने लगी। उसकी पतलियां गायब हो गई और आंखों के डेले सफेद हो गए। फिर वो बार बार रंग बदलते रहे, ओदा, नारंगी, सुनहरी और कुछ सफेद, और उसके बाद इनमें पतलियां वापस आ गई। पली बस्ती से आगे एक बस्ती चकोरा है। चकोरा में एक मुसलमान बटियारा है। उस मुसलमान बटियारे के घर में वो पल रही है। वहाँ उस बटियारे की 6 बेटियां हैं, उन्हीं के बीच ये बच्ची मौजूद है। वीरू महाराज, मैं उस बच्ची को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे अभी राजकुंदल ने इतना ही कहा था कि औरत की आंखें बंद होने लगी। राजकुंदल चीहा, बिहू महाराज, महाकाली के दास बिहू महाराज। ओकब से एक मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई दी। बीरू सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, दूसरा सवाल उसे पूछना बेकार है क्योंकि उसकी जवाब देने के बाद वापसी हो जाती है। औरत वापस लेट गई थी और फिर उसके बदन से हल्का हल्का धुआं खारिज होने लगा। अब उसका बदन किसी इंसान का बदन नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक नापाक रूह खलूल कर गई थी और बदन उसकी तपश बर्दाश्त नहीं कर पाया था। चुनाचे वो जलकर खाकसर हो रहा था। राजकुंदल उसे देखता रहा। देखते ही देखते औरत के जिस्म की जगह पर राख पड़ी थी। राजकुंदल थोड़ी देर तक निडाल सा बैठा उसे देखता रहा और फिर अपनी जगह से उठ गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो अपने मुठ में दाखिल हुआ था। उसके होंठों से बड़बड़ाहट निकल रही थी। सब आस पड़ोस के लोग थे, एक दूसरे को जानते थे। रशीदा जिस पूरी तरह बाहर आकर गिरी थी उस पर सबको हैरत हुई और आवाजें उभरने लगी। क्या हुआ? अरे देखो तो सही, क्या हो गया रशीदा बहन को? खैर मोहम्मद की बीवी को क्या हो गया? औरतें भी बाहर निकल आई और रशीदा को बाजू से पकड़कर उठाया गया। क्या हुआ रशीदा बहन?
رشیدہ کی ہوش و خاص گم تھے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ کسی نے کہا پانی لاؤ، خیر محمد گھر میں نہیں ہے کیا؟ ارے دیکھو تو صحیح آخر ہوا کیا؟ گھر میں کوئی چور تو نہیں گھسائے؟ پڑوس کی عورتوں نے پانی پلایا۔ رشیدہ کی بیٹیاں بھی یہ ہنگامہ سن کر شادی والے گھر سے باہر نکل آئی اور ماں کی اس کیفیت پر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ماں، کیا ہوا؟ چلو گھر چلو، خدا غارت کرے تمہیں، خدا کرے خیر محمد تو تندور میں گر کر کوئلہ ہو جائے، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، ارے تمہارا ستیہ ناش ہو، دشمن لے آئے میرے لیے گھر میں، بھوتنی پال لی ہے، سب میری جان کے در پہ ہیں، ارے میرا خون ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے تو اب کس پر بھروسہ کروں؟ اماں تو کیوں گلی میں شور مچا رہی ہے؟ گھر چل، نوری نے کہا۔ رشیدہ نے جلا کر اس کے بال پکڑے۔ شور مچا رہی ہوں گلی میں؟ ارے تھانے جاؤں گی، رپورٹ لکھواؤں گی، تم سب کے نام درج کرواؤں گی، میری موت کا سامان کیا ہے تم لوگوں نے، ارے بھیا گھر والا ہی خلاف ہو گیا تو اب کس کا آسرا کروں؟ مگر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اماں تو نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہ ہوگا، کنیز نے غصے سے کہا۔ گردن دبا دے بیٹی میری، گردن دبا دے، ارے میری جائے مجھی کو لجائے، بیٹا گردن دبا دو، مار دو سب مل کر مجھے، ابا نے یہی انتظام تو کیا ہے، خدا کے لیے گھر چلو اماں، کیوں گلی میں تماشا لگائے ہوئے ہو؟ کیا عزت رہ گی ہماری تمہاری؟ اس گھر میں چلوں؟ ذرا تم اندر جا کر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ادھر۔ ارے دیکھ تو لو جا کر چھوٹی آنکھوں سے، تمہیں تو کچھ نظر آتا ہی نہیں، چلو اندر چلو، ذرا دیکھو تو صحیح، تم تو آؤ، میں نہیں جانے کے دروازے کے اندر، بلاؤ خیر محمد کو، مجھے میرے میکے بھجوا دے۔ رشیدہ نے کافی شور مچایا، بہرحال لڑکیاں کسی نہ کسی طرح سے اسے اندر لے گئی۔ انہوں نے رشیدہ کو سونے کے بارے میں زبان نہیں کھولنے دی، پاس پڑوس کے لوگ پوچھتے ہی رہ گئے۔ ان کے زیادہ پوچھنے پر نوری نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اماں کو ابا سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور پھر وہ سب رشیدہ کو گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ ارے مان لو میری بات، تمہیں خدا کا واسطہ میں ہی ماری جاؤں گی، کاش جو کچھ میں نے دیکھا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ ارے وہ بیٹیاں مارتی ہیں، مسکراتی ہے مجھے دیکھ کر، آنکھیں مارتی ہے بالکل جوان چھوکریوں کی طرح، اتنی سی عمر کی بچی، اور پھر کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ میں کہتی ہوں کوئی ضرور ہوتا ہے۔ بمشکل تمام لڑکیوں نے اسے لا کر دلان کے تخت پہ بٹھایا اور رشیدہ ایک ایک کو صورتحال بتانے لگی۔ بہرحال رات جاگتے گزری، لیکن صبح کو رشیدہ کو خوب تیز بخار چڑھ آیا تھا۔ خیر محمد پورا دن نہیں آیا تھا، رات کا کھانا پکوا رہا تھا، لڑکیاں بھی بری طرح افسردہ ہو گئی تھی، شادی کا سارا مزہ کڑکڑا ہو گیا تھا۔ رات کو 12 بجے خیر محمد واپس آیا تو رشیدہ بخار میں بن رہی تھی۔ ارے تم لوگوں نے مجھے دکان پر خبر کیوں نہ کرائی؟ ابا کل سے طبیعت خراب ہے اماں کی، اب بتاؤ کیا کریں؟ ڈاکٹر کو دکھا دیں گے کل، ڈاکٹر کا کام نہیں ہے خیر محمد، تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اچھی طرح جانتی ہوں، تم سب عاجز آ گئے ہو مجھ سے، دیکھے اب میں تمہیں مجبور نہیں کرنے والی، مجھے میرے ابا کے گھر بھجوا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، تمہیں اللہ کا واسطہ، یتیم بسیر ہوں، بھائی سنبھال لیں گے مجھے، تم میری پرواہ مت کرو، اب اچھے دن آئے ہیں تمہارے، کہیں نکاح کر لینا خیر محمد، بچوں کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنا، مجھے تو تم خدا حافظ ہی کہہ دو، بات تو بتا دے کم از کم، تو نے مجھے عاجز کیوں کیا ہوا؟ بات بتا دوں خیر محمد، یقین کہاں کرو گے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرے میکے بھجوا دو، بھجوا دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، مگر بات تو بتاؤ۔ اور جواب میں رشیدہ نے جب سونی کے بارے میں ساری تفصیل بتائی تو خیر محمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جب انسان کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات ٹھان لیتا ہے تو پھر اسے سب کچھ نظر آتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہے تمہارے خاط جوڑ ہی ہوں، دیکھو خیر محمد میں نے بڑی خدمت کی ہے تمہاری، میری جان استحا مت لو، مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے مجبوری ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میرے مولا مجھے معاف کرنا، تو نے ایک چھوٹا سا فرض میرے سپرد کیا جسے میں پورا نہیں کر سکا، مگر اس میں میرا قصور نہیں، تو نے مجھے اس کا بھرپور صلہ بھی دیا، اب کیا کروں؟ یہ عورت نہیں مان رہی، ٹھیک ہے تم آرام کرو رشیدہ، کل میں شہر جا کر اسے کسی یتیم خانے میں داخل کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ خیر محمد میں جانتی ہوں اگر میں یہاں سے میکے چلی گئی تو ان بچوں کا کون پریشان حال ہوگا، پھر جو کچھ پڑے گی ان پر پڑے گی، اس کے چلے جانے کے بعد بھی پڑے گی۔ خیر محمد نے کہا میں کیا کہوں، رشیدہ کراہتی ہوئی بولی۔ لڑکیوں نے رونا پیٹنا شروع کیا، خیر محمد تھوڑی دیر تک انہیں برداشت کرتا رہا، پھر اس نے انہیں ڈانٹا، اپنا گھر بگاڑ لوں کیا، تم لوگوں نے رینے پے لگا رکھی ہے، چلو جا کر آرام کرو۔ لڑکیاں کونوں خدروں میں گھس گئی تھی، پچھلی رات تو ویسے ہی جاگتے گزری تھی، یہ رات بھی اسی طرح گزری، رات بھر وہ سونے کے پاس بیٹھی رہی، وہ مزے کی نیند سو رہی تھی، بارہا وہ سوتے میں مسکرائی اور لڑکیاں آنسو بہاتی رہی۔ دوسرے دن اسے ان سے رخصت ہو جانا تھا۔ محمود علی کی کہانی بڑی ہی دلچسپ تھی، ماں باپ بچپن ہی مر چکے تھے، وسیع و عریض خاندان تھا، لیکن نفسا نفسی کے اس دور میں خاندان والے کب کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔
محمود علی نے زمانے کی ٹھوکروں میں پرورش پائی تھی، اور اگر زمانے کی گردشوں کو برداشت کر کے کوئی شخص اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ قسمت کی دیوی نے اس کا ساتھ دیا۔ ویسے MSc کرتے ہوئے دانتوں پسینے آ گئے تھے، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد نوکری کی تلاش۔ خاندان میں سبھی تھے، پھوپھیاں، چچا، تایا، ماموں، ممانی، لیکن بلا ایک ایسے شخص پر بھی کوئی توجہ دے سکتا ہے جس کا کوئی مستقبل نہ ہو۔ بہرحال تعلیم کے بعد ملازمت کی کوشش اور شدید ترین کاوشوں کے بعد اس کوشش میں ناکامی، لیکن محمود علی کے اندر ایک عزم تھا اور آخرکار زمانے کو اس کے عزم کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ محمود علی کوشش کر کے ملک سے باہر نکلے اور یہیں سے اس مثال کا آغاز ہو گیا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ پانی کے جہاز میں انہیں ظفر صاحب ملے، ایک عمر رسیدہ بزرگ جو کینیا جا رہے تھے۔ وہی ان کا کاروبار تھا، بیمار آدمی تھے، ایک بیٹی کے باپ، ساری ذمہ داریاں بیٹی ہی کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ جہاز میں طبیعت سخت خراب ہوئی اور اتفاق سے محمود علی ان تک پہنچ گئے۔ بس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ظفر کی تیمارداری اور خدمت کی کہ وہ ان پر لٹو ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی ذمہ داری پر محمود علی کو کینیا لے گئے اور پھر انہوں نے محمود علی کو اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ ظفر کی انتہائی شریف النفس بیٹی ذکیہ محمود علی کی شریک حیات بن گئی، اور محمود علی کی تقدیر کے ستارے روشن ہو گئے، اور کینیا میں محمود علی بڑی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے۔ وہ ایتھوپیا، سوڈان، یوگنڈا اور تنزانیہ میں کاروبار کرتے تھے، نیروبی میں رہائش اختیار کی تھی۔ بہرحال یوں تقدیر کے اس کھیل کا آغاز ہوا۔ اپنا وطن ہمیشہ ہی یاد آتا رہتا تھا، اہل وطن کو بے وفا تھے۔ کبھی کسی نے محمود علی کو قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، لیکن محمود علی کے دل میں سبھی کا احترام، سبھی کا پیار تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ظفر دنیا سے سدھار گئے، سسر سے باپ جیسی محبت ملی تھی۔ ان کی موت کے بعد محمود علی کا دل وہاں نہ لگا۔ ذکیہ بیگم بھی باپ کے بغیر وہاں رہنے پر تیار نہ تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ اثاثے وطن منتقل کیے جو بہت بڑے تھے۔ وطن میں موجود پیشگیوں نے ان کی زبردست پذیرائی کی، حکومت نے بھی ساتھ دیا، یہاں تک کہ محمود علی نے اپنی ایک شاندار حویلی اپنے آبائی علاقے میں تعمیر کروائی۔ قدیم جدید طرز کی اس حویلی میں درجنوں خاندانوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ محمود علی اس سلسلے میں ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اہل خاندان جنہوں نے انہیں کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ چائے کی ایک پیالی کے لیے ہی پوچھ لیں، محمود علی کے لیے اب بھی بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ کسی کو بھی انہوں نے وطن آنے کی خبر نہ دی۔ پھر جب یہاں سارے کام مکمل ہو گئے تو وہ وطن منتقل ہو گئے۔ دولت کی اس ریل پیل میں طے یہی کیا گیا کہ فی الحال آرام کے کچھ سال گزاریں گے اور اس کے بعد کوئی مشغلہ تلاش کریں گے۔ اتنا کچھ تھا کہ نسلیں کھا سکتی تھی، مگر ایک کمی ابھی تک پوری نہ ہوئی، یعنی نسلوں کے آگے چلنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ شادی کو 12 سال گزر چکے، اولاد نہ ہوئی، اور اس سلسلے میں دونوں کے دلوں میں یہ احساس تھا، بلکہ ایک دو بار نیروبی میں بھی یہ بات ہوئی کہ کسی بچے کو گود لے لیا جائے، لیکن افریقہ میں ظاہر ہے افریقی بچے ہی دستیاب ہو سکتے تھے جن کی وہاں کوئی کمی نہ تھی۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھے، لیکن بس دل نہ چاہا، ایک اجنبیت تا زندگی برداشت کرنا پڑتی۔ چنانچہ جب وطن آنے کا فیصلہ کیا تو یہی سوچا کہ یہ کام وطن ہی میں کیا جائے گا۔ وطن منتقل ہونے کے بعد رشتہ داروں سے رابطے ہوئے، اور جب رشتہ داروں نے ان کی شان و شوکت دیکھی تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر جرأتیں کی گئی اور محمود علی سے امداد مانگی گئی۔ محمود علی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اہل خاندان کو اپنے قریب لائیں گے، اور جو غربت اور بے کسی کی وجہ سے محمود علی کو رشتہ دار مانتے ہی سے منکر تھے، فوراً ہی دوڑ پڑے، اور محمود علی کی اس عالیشان حویلی میں کئی خاندان آباد ہو گئے۔ ماموں، پھوپھی، چچا، تایا، ان سب نے حویلی میں بسیرا کیا۔ جو اپنا کاروبار کرتے تھے انہیں اجازت تھی کہ اپنا کاروبار کریں۔ اس کاروبار میں اضافے کے لیے اگر کچھ رقم درکار ہو تو بے شک لے لی جائے، لیکن قرض کے طور پر۔ محمود علی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ مراعات دی تو خود ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، حویلی میں رہنے والوں کے لیے باقی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی تھی۔ بہتی گنگا تھی، سب ہاتھ دھو رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن میں آپس میں مقابلے بازی چل رہی تھی کہ کون محمود علی کی زیادہ قربت حاصل کر سکتا ہے۔ ماموں نذیر حسین نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، سنتی ہو رقیہ، ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں اولاد کی خواہش نہیں ہوگی؟ اگر ہے بھی تو بڑے سادے لوگ ہیں، کبھی اظہار نہیں کیا۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اگر تم اس سلسلے میں ساتھ دو تب ہاں کہو، کیوں نہ محمود علی کی دوسری شادی کرا دی جائے؟ لو، کیا یہ ہمارے ہاتھ کی بات ہے؟ ارے بے وقوف، ہاتھ کی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنا پڑتی ہے۔ کیسی کوشش اور کیسے کرو گے؟ اپنی صوفیہ کے لیے کیوں نہ کوشش کی جائے؟ ماموں نذیر نے کہا، اور رقیہ کا منہ خیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔
مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے شہسوار کو آگے بڑھایا جائے۔ صوفیہ کوشش کرے کہ جس طرح بھی بن پڑے محمود علی اس کے شکنجے میں آئے اور صوفیہ ان پر قبضہ جما لے۔ پھر بلا بیگم کو طلاق دلوانا کون سا مشکل کام رہ جائے گا۔ ذکیہ بیگم کو طلاق، صوفیہ کا محمود علی سے، اور اس کے بعد سمجھ لو کہ حویلی ہماری ملکیت، جسے چاہیں گے رکھیں گے، جسے چاہیں گے نکال دیں گے۔ رقیہ، میرے منہ میں پانی بھر آتا ہے جب میں محمود علی کی دولت کا جائزہ لیتا ہوں کہ محمود علی امیر ترین لوگوں میں سے ہے۔ رقیہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا، یہ آسان کام ہو بھی سکتا ہے، ہم جس طرح بھی بن پڑے گا یہ کام کریں گے، ہم فقیروں کی مدد لیں گے اور جس طرح بھی بن پڑے گا ہم محمود علی کو قابو پا لیں گے۔ دیکھ لو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، آرام سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں، صوفیہ کی بھی کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی، یہاں جو بھی رشتے آئیں گے وہ اسی خیال کے تحت آئیں گے کہ صوفیہ بہرحال محمود علی کی رشتے دار ہے۔ میری بات سمجھ نہیں رہی تم؟ صوفیہ کا مستقبل بھی محفوظ اور ہماری 500 انگلیاں بھی گھی میں۔ مجھے جوڑ توڑ نہیں آتے، تم جس طرح چاہے کرو، تو میرا ساتھ دھو گی نا؟ اب ظاہر ہے میں صوفیہ سے بات تو نہیں کہہ سکتا، باپ ہوں اس کا، لیکن تم اسے پوری طرح سمجھا سکتی ہو۔ ماں نے اسے سمجھایا، صوفیہ تو نے کبھی آئینے میں غور سے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیوں اماں، بہت بدصورت ہوں کیا؟ پاگل، چند آفتاب چند مہتاب ہے تو، بدصورتی کی کیا بات کرتی ہے؟ مگر تیری اس خوبصورتی کی کوئی قدر نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے خود کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ لو ماں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا کوشش کروں؟ اور کیسی کوشش؟ مجھے کچھ سمجھاؤ تو صحیح۔ دیکھو صوفیہ، بری بات نہیں، ماں باپ کے دل کو تو نہیں جانتی، ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی راج کرے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی تعاون کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں؟ میرے دل میں محمود علی کا خیال بار بار آتا ہے، بے اولاد ہے، ذکیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تجھے ذکیہ کو شکست دینی ہے، محمود علی کی خدمت کر، ان کا دل خاک میں لے، یہاں تک کہ تو ان کے دل میں اتر جا، اس کے بعد بھلا کیا مشکل ہوگا کہ تو ذکیہ کی جگہ لے لے۔ صوفیہ حیرت زدہ رہ گئی، بہت دیر تک سوچتی رہی۔ محمود علی ویسے بھی خوبصورت اور وجیحہ آدمی تھے، مگر اس انداز میں صوفیہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب جو ماں کی طرف سے اجازت ملی تو خود اس کے دل میں بھی پھول سے کھل گئے۔ اس کے بعد اس نے کوشش شروع کر دی، زیادہ سے زیادہ محمود علی کے سامنے رہنے لگی، ان کے ہر کام کو اس طرح بھاگ بھاگ کر کرتی کہ آخرکار محمود علی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کئی بار انہوں نے صوفیہ سے کہا، ارے نہیں صوفیہ، گھر میں اتنے ملازم ہیں، تم میرے کپڑے خاص طور سے استری کیوں کرتی ہو؟ یہ کام تو میں ذکیہ سے بھی نہیں کراتا، تم اتنی تکلیف نہ کیا کرو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل سے کچھ کرے تو کم از کم اس کی پذیرائی تو کرنی چاہیے۔ میں کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں کرتی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں۔ تمہارا بے حد شکریہ، محمود علی نے سادہ دلی سے کہا۔ صوفیہ کی بات کو سمجھ نہیں پائے تھے، البتہ ایک رات بیٹھے بیٹھے انہوں نے ذکیہ سے کہا، ذکیہ ایک خیال میرے دل میں آتا ہے۔ کیا؟ ہم کینیا میں کتنی بار اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ کسی بچے کو گود لے لیں، لیکن وہاں زیادہ تر مقامی بچے ملتے تھے، لیکن یہاں بے شمار یتیم خانے ہیں جہاں سے ہم بچہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکیہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کر لیں، اب بھی میں تیار ہوں، یہاں تو بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہماری مدد کریں، بچے کی پرورش میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر کر لیں، میں بھی اب دل سے تیار ہو گئی ہوں، ذکیہ نے کہا۔ محمود علی نے معلومات حاصل کرنا شروع کی، بڑا آسان کام تھا، دولت سے تو جانے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ ان کے کارکن نے انہیں بتایا کہ ایک یتیم خانہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے اور وہاں بات کی جا سکتی ہے۔ محمود علی اپنے ساتھی کے ساتھ چل پڑے۔ ذکیہ بیگم بھی ساتھی اپنی پسند کا بچہ لینا چاہتی تھی۔ راستے میں وہ شخص جو انہیں گائیڈ کر رہا تھا ان سے باتیں کرتا چلا رہا تھا۔ اس نے کہا، یتیم خانے کے منتظم کو تھوڑی سی رقم دینا ہوگی، 1-2 فارم بھرنے ہوں گے اور بس، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ وہ لوگ یتیم خانے کے دروازے پر پہنچے، ابھی وہ منتظم کے پاس پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک انتہائی خوبصورت بچی کو کاندھے سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ منتظم اپنے کمرے میں موجود نہ تھا، یہ لوگ انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یتیم خانے کے کارکن سے پوچھا، میں اس بچی کو یتیم خانے داخل کرانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہاں سے ملی تمہیں یہ بچی؟ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے؟ بہت دن ہوئے، ایک دفعہ میں پلی بستی سے گزر رہا تھا کہ یہ مجھے مسجد کی سیڑھیوں پر نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کوئی بھی اس کا ولی وارث نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر لایا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں اس کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے یتیم خانے داخل کرانے لایا ہوں۔ یہ الفاظ محمود علی نے بھی سنے اور ان کی بیگم نے بھی۔ محمود علی فوراً اس شخص کے پاس پہنچے، کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ جی میرا نام خیر محمد ہے۔
خیر محمد ذرا دکھاؤ تو اس بچی کو، محمود علی نے کہا اور خیر محمد نے بچی ان کے سامنے کی۔ ذکیہ بیگم بچی کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی، کہنے لگی خیر محمد بھائی تم اسے یتیم خانے داخل مت کرواؤ، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے ہمیں دے دو۔ آپ لے لیجیے بیگم صاحبہ، مجھے تو اسے کسی کے حوالے کرنا ہی تھا۔ آؤ پھر باہر آؤ، یہاں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ یتیم خانے کی کارکن کو کچھ رقم پیش کر کے یہ لوگ باہر نکل آئے اور پھر محمود علی خیر محمد کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھو خیر محمد، ہم لوگ بے اولاد ہیں، یتیم خانے میں ہم اس لیے آئے تھے کہ کوئی بچہ حاصل کریں، تم اگر اس بچی کو ہمیں دے دو تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صاحب جی اب یہ آپ کی ہوئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے والی وارث کا کوئی پتہ نہیں، آپ اسے پالیں گے، بڑی پیاری بچی ہے، خدا قسم میں بھی مجبوری کے عالم میں دے رہا ہوں ورنہ میرا دل خود اس سے مل گیا ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، واقعی بچی بڑی پیاری ہے۔ خیر محمد تم نے اتنے دن اپنے ساتھ رکھا، تم اس پر خرچ کرتے رہے ہوگے، ہم تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناچینا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر ایمان کی بات بتائیں آپ کو، جب سے یہ بچی ہمارے پاس آئی ہماری تو تقدیر ہی بدل گئی، بڑی خوش نصیب ہے یہ۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صاحب جی، بس آپ اسے لے لیں اور ہمیں اجازت دیں، ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، ورنہ پھر دل بھر رہے گا اور ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے محمد، رشتہ دار کھوج میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے، ذات پات کیا ہے، ماں باپ کون ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کوئی کھوج کرتا ہوا تم تک پہنچے، چنانچہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اور بے فکر رہو کہ بچی شہزادیوں کی طرح میرے پاس پروان چڑھے گی۔ اللہ حافظ، خیر محمد نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ گرا جھکا پھر واپس چل پڑا۔ ذکیہ بیگم نے بچی کو سینے سے لگایا، بچی کے ننے ننے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رچی ہوئی تھی، بس ایک بار اس نے آنکھیں کھول کر ذکیہ بیگم کو دیکھا جیسے اسے پہچان رہی ہو، اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ راج کندل لکیروں پر سفر کر رہا تھا، جو نقشے اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے تھے ان پر چلتا ہوا آخر کار وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں کا پتہ اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے خلیہ بدل رکھا تھا، وہ فقیر بنا ہوا تھا، پھر وہ بٹیار خانے کے پاس پہنچ کر رکا، اندر کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی تھی، وہ خیر محمد کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، میاں جی اس کا مالک کون ہے؟ بھائی خیر محمد، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا گھر؟ جی وہ سیدھے ہاتھ پر آگے چلے جاؤ، 2 موڑ مڑنے کے بعد تمہیں ایک گھر مل جائے گا جو کہ بن رہا ہے، اس کے برابر والے گھر میں خیر محمد بھائی رہتے ہیں۔ پر کام کیا ہے آپ کو ان سے بابا جی؟ خیر محمد بھائی سے تم ابھی مل لو، میں کسی اور کام سے ادھر آیا ہوں، راج کندل نے کہا۔ خیر محمد بٹیار خانے میں تھا اور بہت مصروف نظر آ رہا تھا، اس لیے اس بات کی امید تھی کہ وہ فوراً ہی گھر جانے کا ارادہ کرے۔ راج کندل تلاش کرتا ہوا خیر محمد کے گھر پہنچا، اس نے دروازے کی زنجیر بچائی تو کنیز باہر نکلی۔ فقیر کو دیکھ کر اس نے کہا، رک جائیے بابا جی، میں کچھ لاتی ہوں۔ نہیں سندری، تو رک جا، ہمیں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، راج کندل نے کنیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے۔ کنیز ذرا خجل سی ہو گئی، اس نے کہا، بابا جی جو کچھ چاہیے میں اماں کو بتاتی ہوں جا کر۔ سندری رک جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک لمبا فاصلہ طے کر کے، اور خوشخبری یہ ہے کہ بس تیری تقدیر کے ستارے چمکنے والے ہیں، دیکھ ہم تجھے بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم تجھے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں جو تجھے کوئی نہیں سنا سکتا۔ تیرا رشتہ آنے والا ہے ایک ایسے گھر سے جو بہت بڑے زمیندار ہیں، اور سندری جس لڑکی کا رشتہ تیرے لیے آنا ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہوگا، یہ بات ہم نے خواب میں دیکھی اور تجھے بتانے چلے آئے۔ کنیز کا دل ڈول گیا، ایک انوکھی بات اس نے سنی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر بولی، مگر بابا جی میری تو 5 اور بھی بہنیں ہیں۔ او پاگل، میں ان 5 کی بات نہیں کر رہا، تیری کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری داہنی آنکھ کے پاس یہ ننھا سا دل ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ رشتہ صرف اور صرف تیرے لیے آئے گا، تو اپنی بہنوں میں چھوٹی ہو یا بڑی، جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئیں گے تو وہ تیری ہی طرف رخ کریں گے۔ بابا جی آپ چائے تو پی لیجئے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، ہم کسی کے ہاں کچھ کھاتے پیتے نہیں، ہم تو تجھے بس ایک بری خبر سے بچانا چاہتے تھے۔ بری خبر؟ ہاں، ایک بچی کہیں سے آئی ہے تیرے پاس، چھوٹی سی بچی ہے، کہیں باہر سے تیرے گھر پہنچی، بس سمجھ لو کہ تم لوگوں کی خوش بختی میں وہی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو تجھے دور کرنا ہوگا، اس کے بعد تیری تقدیر کے ستارے اسی طرح کھلیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس بچی کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ بچی؟ بابا جی بچی تو چلی گئی یہاں سے۔ راج کندل کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ چلی گئی؟ ہاں بابا صاحب، آپ اسے منحوس کہہ رہے ہیں، اس کے آنے سے تو ہماری تقدیر بدلی، یہ برابر میں جو گھر بن رہا ہے یہ ہمارا ہے، اس سے پہلے ہمیں پیٹ بھر روٹی کے لیے مشکل پیش آتی۔ بچی کہاں چلی گئی میں یہ پوچھ رہا ہوں، ابا سے کہیں چھوڑ آئے؟ کہاں چھوڑ آئے؟
اب ہمیں کیا پتا، بس ہماری اماں نے اسے بھگایا۔ راج کندل کے دل پر چڑکے لگ رہے تھے، لیکن بھلا یہ کیا کہتا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، کہاں چھوڑائے آخر، اور کیوں چھوڑائے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ اماں اس سے ڈرتی تھی، اماں کہتی تھی کہ اس پر کسی کا سایہ ہے۔ اماں نے اس کے پاس کسی کو دیکھا، اور اماں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ کوئی بھوتنی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہ تھی، ہم سب نے بھی اسے قریب سے دیکھا۔ بابا بڑی معصوم، بڑی پیاری سی بچی تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی اور ہر بات کو سمجھتی تھی۔ میں کہتا ہوں آخر وہ چلی کہاں گئی؟ تیری ماں سے مل سکتا ہوں میں؟ راج کندل نے کہا۔ ہاں، اماں ہی تمہیں ساری بات بتائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ راج کندل کے سامنے پہنچی۔ کنیز نے جا کر کہا کہ کوئی پہنچا ہوا فقیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رشیدہ جو بچی کے جانے کے بعد کسی حد تک مطمئن تھی، فقیر کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ راج کندل نے اسے دیکھا اور کہا، تو ان بچیوں کی ماں ہے؟ ہاں بابا، اور اس ہوٹل والے کی بیوی ہے۔ خیر محمد ہے میرے میاں کا نام۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ جو بچی تیرے گھر آئی تھی وہ تم لوگوں کے لیے نحوست کا نشان تھی؟ مگر میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ نحوست کا نشان؟ کیا واقعی؟ رشیدہ نے اپنی دل کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، ایسی ویسی نحوست؟ اگر وہ تھوڑے دن اور تیرے پاس رہتی تو سمجھ لے کہ تیرا گھر کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو جاتا۔ ایک ایک کر کے تیری ساری بیٹیاں مر جاتی، پھر تیرا پتی مر جاتا۔ پتی؟ ہاں، شوہر، راج کندل جلدی سے بولا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی بابا جی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، یہ بات اگر تم خیر محمد کو بتا دو۔ سب کو بتا دوں گا، مجھے تو بہت دور سے بھیجا گیا ہے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تمہارے اوپر سے نحوست ٹالنے کے لیے۔ مگر وہ بچی میرے آنے سے پہلے ہی نکل گئی، تو مجھے ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، راج کندل نے کہا۔ رشیدہ کے دل میں تو پکوان پک رہے تھے، اس کے دل میں بچی کی طرف سے بڑا دھواں بڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ تفصیل سے سونے کے واقعات سنانا شروع کیے۔ راج کندل بڑی ہی محبت سے پوری بات سن رہا تھا۔ رشیدہ خاموش ہوئی، تب بھی راج کندل سر جھکائے بیٹھا سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، وہاں سے اٹھا اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ رشیدہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، سنیے تو صحیح بابا، کچھ کھا پی کر جائیے، آپ کافی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ خدمت کا موقع دے، ہماری مصیبت ٹل گئی، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر راج کندل رکا نہیں، وہ کافی دور جا کر پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ اسے بڑا دکھ تھا، کاش کچھ وقت پہلے یہاں پہنچ جاتا۔ بچے کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں اور بھی بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ بچی بے شک جنتر منتر کے زیر اثر قبر میں پیدا ہوئی، لیکن ایسا کون تھا جو اس کی اس طرح حفاظت کر رہا تھا؟ ایک ہی خیال دل میں آ سکتا تھا، اور وہ تھا ادریس علی کا۔ وہ مسلمان عالم باقاعدہ مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے اور میرے راستے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا کروں میں اس کے لیے، کیا کروں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بچی اگر مجھے نہ ملی اور میں مہان شکتی نہ پا سکا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی اذیت دوں گا اسے کہ جیون بھر تڑپتا اور کلستا رہے گا۔ سوچ لے ادریس علی، میرے راستے سے ہٹ جا، یہی تیرے لیے بہتر رہے گا۔ میں کوئی دو کوڑی کا انسان نہیں، میں مہان گیانی ہوں۔ ایسے ایسے منتر ہیں میرے پاس کہ آخر تجھے شکست کھانی پڑے گی۔ میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، پر مہان شکتی مان بننے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا ہوگی۔ میری بس ایک ہی خواہش ہے، وہ بچی مجھے مل جائے تو میں اس کو پروان چڑھاؤں، اور وہ جب پہلی بار اپنے دھرم کا نام لے تو میں مہا سابلی کو اس کی بلی دے دوں۔ بس میرا کام پورا دیکھ، مجھے میرا کام کرنے دے۔ ادریس علی، میں جانتا ہوں وہ تو ہی ہے جو بار بار اس بچی کی سہایتا کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ دیکھ لوں گا تجھے، میں دیکھ لوں گا۔ شام ہو گئی، وہ پیپل کے اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہا، اور پھر جب سورج غروب ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بار پھر خیر محمد کے بٹیار خانے کی جانب چل پڑا، جو اب بٹیار خانہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ہوٹل بن چکا تھا۔ خیر محمد ابھی وہی موجود تھا۔ راج کندل ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ بیٹھا تھا، اور اس طرح اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ خیر محمد ہی کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا، وہ سامنے ایک فقیر بیٹھا ہے، شاید کھانے کے انتظار میں ہے، تم اسے کھانا دے آؤ۔ جی مالک، ملازم نے کہا، اور فقیر کے لیے اچھا سا کھانا نکال کر ٹرے میں رکھ کر چل پڑا۔ یہ کھانا اس نے راج کندل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بابا جی، ہمارے مالک نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ چاہے تو یہاں کھا لیں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ہوٹل میں آ کر کھا لیں۔ اپنے مالک سے ایک بات کہو، میں بھوکا نہیں، اتنا کچھ رکھ سکتا ہوں اس کے سامنے کہ اس سے سمیٹا نہ جائے۔ اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کھانا واپس لے جا۔ ملازم کھانا لے کر واپس گیا، اور اس نے خیر محمد کو پوری تفصیل سنائی۔ خیر محمد جو نیک نیت، نیک فطرت اور نیک طبیعت کا آدمی تھا، اپنا سارا کام چھوڑ کر راج کندل کے پاس پہنچ چکا۔ سلام بابا، بیٹھ جا، بڑا بھگوان ہے تو کہ ہم خود چل کر تیرے پاس آئے۔ ہم تیرے گھر بھی گئے تھے، تیرے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت تھی جو ٹل گئی۔
جو بچی جو تیرے پاس آئی تھی، دیکھ بیچ میں کچھ مت بولنا، ہماری باتیں غور سے سن، یہ کبھی کبھی جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تیری دھرم پتنی پر جو کچھ بیتی بالکل صحیح تھی، تھوڑے دن کے بعد وہ اپنے پر پرزے نکالتی اور اس کے بعد جو ہوتا تجھے اپنے لیے رونے والے بھی نہ ملتے، کیا سمجھا؟ بابا جی آپ؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم تجھ سے کوئی لالچ نہیں رکھتے، بلکہ تو ہم سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھے دولت کے انبار دے سکتے ہیں۔ وہ بچی جس کا نام تو نے سونی رکھا، یہ بات مجھے تیری دھرم پتنی نے بتائی، وہ سونی نہیں تمہارے لیے اگن تھی، اگن۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ تیرے سارے پریوار کو جلا کر بھسم کر سکتی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ زبان بول رہا ہوں جو اس کی زبان تھی۔ سنا ہے تو اسے کہیں چھوڑ آیا، دیکھ وہ پھر تیرے پاس واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ تجھے نقصان پہنچائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو محفوظ رہے، بتا وہ کہاں ہے، کہاں چھوڑ کے آیا تو؟ بابا جی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کا احسان مند ہوں، میں نے اس کی بڑی خدمت کی اور اس کی طرف سے بھی کافی صلہ ملا۔ وہ تو میری بیوی سے خوفزدہ تھی، اس لیے میں اسے چھوڑ آیا۔ جو کچھ وہ کہتی تھی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن بہرحال اب تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ بیچاری نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی، اللہ ہی جانے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اس کے لیے۔ تیرا دل خون کے آنسو تو اس سمے روتا جب تیری بیٹیاں مرنا شروع ہو جاتی۔ بابا جی میں اسے یتیم خانے لے گیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اسے یتیم خانے داخل کراؤں۔ ابھی میں یتیم خانے کے دفتر میں بیٹھا یتیم خانے کے منتظم کا انتظار کر رہا تھا کہ دوسرے میاں بیوی مجھ سے ملے۔ بڑے دولت مند آدمی تھے وہ، یتیم خانے سے کسی بچے کو گود لینے آئے تھے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میں نے اپنے مقصد کی بات انہیں بتائی تو وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے باہر لے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ انہیں دے دے، وہ بے اولاد ہے۔ انہوں نے بابا جی مجھے پیشکش کی کہ میں جتنی چاہوں رقم لے لوں، مگر مجھے اللہ کے فضل سے رقم کی ضرورت نہ تھی۔ بچی میں نے ان کے حوالے کی اور وہ اسے لے کر چلے گئے۔ ستیہ ناس، تیرا ستیہ ناس۔ کون تھے وہ، کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے، پتہ مجھے بتا۔ راج کندل کا پارا چڑھ گیا، اسے پیدر پہ اپنی ناکامی پر دل رنج ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بابا، آپ یقین کریں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ ایک بہت لمبی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے تجھے اپنا کوئی پتہ نہیں بتایا؟ نہیں، میں نے لیا ہی نہیں۔ اصل میں میرے دل میں اس بچے کے لیے پیار پیدا ہو گیا تھا، مگر میری بیوی نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا، اور میرا بھی۔ بس جی میں اس سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں سے کوئی پتہ وغیرہ نہیں پوچھا۔ اس کار کا کیا نمبر تھا جس میں وہ بیٹھ کر گئے تھے؟ بابا جی میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، اور پھر نمبر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ تو اب تو نہیں جانتا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ نہیں بابا جی۔ راج کندل نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر تک اس کے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل پڑا۔ سخت دلی رنج و غم کا شکار تھا، نہ جانے کتنی محنت سے بیرو جگایا تھا اور اس سے معلومات حاصل کی تھی۔ بیرو کا کہا بالکل ٹھیک تھا، یہی پتا تھا، اور یہاں اسے لڑکی کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھی، لیکن لڑکی خات نہ لگی۔ اس نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں ادریس علی، میں جانتا ہوں تو میرے صبر کو آزما رہا ہے۔ تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، میں بھی سفلی علم جانتا ہوں، میں بھی مہاکالی کا داس ہوں۔ دیکھتا ہوں تو کہاں کہاں میرے راستے روکتا ہے، تلاش تو میں اسے کر ہی لوں گا ادریس علی۔ جب وہ مجھے مل جائے گی نا اور میں اپنا کام پورا کر لوں گا، تب سوگن کھاتا ہوں، ساتھ چراؤں گی کہ سب سے پہلے اپنی شکتی کو تیرے ہی خلاف استعمال کروں گا۔ راج کندل پاؤں پٹکتا ہوا نہ جانے کہاں کا سفر طے کرنے لگا۔